आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सऊदी अरब से ये खबरें आ रही हैं कि मुमलिकत ने अपने तमाम समंदर, ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों पर पाबंदी लगा दी है और ताहुक्म सानी ये हुक्म नाफिजुल अमल रहेगा। इस बारे में कोई ड्यूरेशन नहीं दी गई है और अब महसूस ये हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई की थी कि समंदरी, फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ते बंद हो जाएंगे, तिजारती रास्ते बंद हो जाएंगे और फिर वह 7 के करीब उलमा निकलेंगे जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे। वो हदीस अब वो पेशन गोई अब पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आज की वीडियो में बात की जाएगी इस मौजू पर। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। लग ये रहा है कि उज़र ये पेश किया गया कि कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन जो है वो इंग्लैंड में और बरतानिया की सल्तनत में उभरा है। यहाँ ये बात बताते चलें कि इस वक्त कोविड-19 की एक वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है जिसके मुतालिक ये दावा किया गया था कि ये करीबन 90% हर स्ट्रेन के लिए महफूज है। लेकिन फिर जैसे ही मार्केट में ये आ गई कोविड-19 की वैक्सीन, उसके बाद ये ऐलान किया गया कि कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन पूरी तेज़ी से बरतानिया में फैल रहा है। यहाँ पर ये बात बताते चलें कि ये बात भी कही गई है कि कोविड-19 के वायरस ने एक नई म्यूटेशन की है। इसकी कई म्यूटेशंस हो चुकी हैं, कई तरह के इसके स्ट्रेन्स पाए जाते हैं और महसूस ये हो रहा है कि ये नया वायरस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। कहा यह भी जा रहा है ये करीबन 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर रहा है। यही वजह है कि इंग्लैंड के जनूबी हिस्से में बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर हुए हैं और ये इटली में भी पाया गया है। गो के माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये सबसे पहले इटली में पाया गया था। इस ज़मीन में मुख्तलिफ मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं और कोई भी बात का कहना इस वक्त क़ब्ल अज़ वक्त होगा। यही वजह है कि कोविड-19 की वैक्सीन जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स के मुतालिक ही बहुत ज़्यादा खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे और अब इस नए स्ट्रेन के आने के बाद इसने इन खदशात को जन्म दिया है कि क्या वाक़तन ये वैक्सीन इस नए स्ट्रेन के लिए भी कारआमद होगी। गो के माहिरीन कह रहे हैं, लेकिन कोई भी बात कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है और कोविड-19 के हवाले से इसकी तीसरी लहर अब पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलती चली जा रही है, जिसकी वजह से तमाम के तमाम ममालिक इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, एक दूसरे पर पाबंदियाँ लगाएं। यही वजह है कि इंग्लैंड पर तो यूरोप के तकरीबन तमाम मुल्कों ने पाबंदी लगा दी है। वहाँ से फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी रास्ते बंद हो चुके हैं और महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम किसी एक बड़े कैटास्ट्रोफी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ये बात भी याद रहे कि इस वक्त ब्रेक्सिट का ऐलान हो गया है और करीबन ये बात कही जा रही है कि 2021 के आगाज़ में ब्रेक्सिट हो जाएगा और कोई डील अभी तक तय नहीं पाई है, सिर्फ एक हफ़्ता बाकी रह गया है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में काफ़ी बेयकीनी और बेचैनी पाई जाती है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ से एयरपोर्ट से इनखला किया और भागे हैं। यही वजह है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई भी पूरी होती हुई नज़र आई जब हमने देखा कि लंदन से एक बड़ी तादाद में लोगों ने इवैक्यूएट किया, वहाँ से एक्सोडस हुआ, बड़ी तादाद में लोगों ने हिजरत करी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि दज्जाल के जब वो निकलेगा तो उसके खौफ से बड़ी तादाद में लोग बड़े शहरों से भाग जाएंगे। तो अब महसूस ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पेशन गोई पूरा होने का वक्त आ गया है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जज़ीरतुल अरब के तमाम समंदरी, ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते बंद हो जाएंगे। आइए उस हदीस को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है, फिर थोड़ा सा तज्ज़िया हम उसको पेश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये बात याद रहे कि किंगडम के हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान और दीगर दूसरे सऊदी शहज़ादों के दरमियान अजीब व गरीब रिफ्ट पाई जाती है। इसके अलावा हम ये बात भी आपको बताते चलें कि इस वक्त मुमलिकत में इख्वानुल मुस्लिमून के ख़िलाफ़ इंतहाई बड़ा ऑपरेशन जारी है। बहुत बड़ी तादाद में उलमा ने इख्वानुल मुस्लिमीन की मज़म्मत करने से इनकार किया। यही वजह है कि उनको बड़ी तादाद में अरेस्ट किया गया है, जेलों में भर दिया गया है और उलमाए हक़ की आवाज़ को
اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے وہ اب ان کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں جا رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ شکایت کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ جو یہودیوں کے متعلق، اسرائیل کے متعلق سعودی عرب کے نصاب میں پہلے ہی بہت ساری خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں وہ مزید اس سلسلے میں برائیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی مذمت جس بڑے پیمانے پر کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی جا رہی۔ کیوں نہیں کی جا رہی، یہ سوال ہمارے علماء کے سامنے ہم رکھتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ علماء حق ہیں جو اس سلسلے میں آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جزیرۃ العرب میں جو حکومت اس وقت قائم ہے وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے جو عمومی جذبات ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر سعد الفقی اور دیگر جیسے دوسرے بڑے جید علماء یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب، جارڈن، مصر اور یہ دیگر دوسری عرب ریاستیں بنیادی طور پر اسرائیل کی محافظ ہیں، یہ اسرائیل کا تحفظ کرتی آئی ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ حکومتیں گر جائیں گی تو اسرائیل کا بھی خاتمہ بہت قریب آ جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حدیث میں کیا لکھا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث جس کو ہم ہر اپنی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، تجزیہ پھر پیش کریں گے، ایک نئے زاویے سے اس کو آج دیکھیں گے۔ کتاب الفتن با امام نعیم بن حماد، حدیث نمبر 949۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تجارتیں ختم ہو جائیں، راستے بند ہو جائیں اور فتنوں کی کثرت ہو جائے تو مختلف اطوار سے بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے 7 علماء نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ زیادہ لوگ بیعت ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، یہاں پر علماء کی بات کی گئی، لیکن علماء کی ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ عام علماء نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ٹاپک پر قریباً اسپیشلائزیشن کر رکھی ہوگی، جنہوں نے اس موضوع کو بہت زیادہ چھانا ہوگا، ہر زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ہمارے جیسے لوگ ان کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے انشاءاللہ۔ اس ضمن میں ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ بہت ہی جید قسم کے علماء پائے جاتے ہیں پوری مسلمان دنیا میں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ انہی علماء کی پیروی کرتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے اور پھر ان کی بیعت کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ تاہیاں کہ یہ سب ساتوں مکہ مکرمہ میں جمع ہوں گے اور ایک دوسرے سے مل کر کہیں گے کہ آپ یہاں کیوں آئے، تو سب کا جواب ہوگا، ہم اس شخص کی تلاش میں نکلے ہیں جن کے ذریعے امید ہے کہ یہ فتنے رک جائیں گے اور جن کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب یہ لوگ ذکر کر رہے ہوں گے قسطنطنیہ کے متعلق، تو اس وقت قسطنطنیہ پر اس وقت جو عیسائی حکومتیں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو چکی ہوں گی۔ ترکی سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، صدر رجب طیب اردگان کا لگتا ہے کہ اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور شاید عیسائی ممالک ترکی پر قابض ہو چکے ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ ضمن میں ہم یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ شیخ ناظم الحقانی صاحب نے یہ اپنی ویڈیوز میں بہت بڑی پیشن گوئی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ روس کے لوگ قسطنطنیہ پر قابض ہو جائیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں اور کیا لکھا ہے۔ ہمیں ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام اور ان کا حلیہ معلوم ہے، چنانچہ یہ ساتوں اس بات پر اتفاق کریں گے اور اس شخص کو مل کر تلاش کریں گے، چنانچہ وہ انہیں مکہ مکرمہ میں پائے جائیں گے۔ یہ لوگ ان سے کہیں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں، تو وہ صاحب کہیں گے کہ نہیں، میں تو انصار میں ایک کا فرد ہوں، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، میں قریشی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ان کے دیگر دوسرے اصحاب جو تھے ان کی اولادوں میں سے ہوں۔ یہ بھی پاسبل ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فاروقی ہوں یا صدیقی ہوں، واللہ اعلم بالصواب، تاکہ وہ بچ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مہدی کوشش کریں گے، ناخوش ہوں گے کہ ان کی بیعت کی جائے، لیکن لوگ ان کی زبردستی بیعت کریں گے، تو کوائٹ پاسبل یہ ہے کہ وہ انصاری حضرات میں سے اپنا نسب جوڑنے کی کوشش کریں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔
یہ لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں، تو وہ صاحب کہیں گے کہ میں نہیں، انصار کا میں ایک فرد ہوں۔ اس طرح وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پھر یہ لوگ ان صاحب کے اہل تعارف اور اہل تجربہ لوگوں سے ان کا حلیہ بتائیں گے، تو ان سے بتایا جائے گا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں یہ تو وہی صاحب تھے، لیکن تب تو وہ مدینہ منورہ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ساتوں علماء مدینہ منورہ میں انہیں تلاش کریں گے تو وہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ یعنی کوشش وہ یہ کر رہے ہوں گے، بھرپور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان کے متعلق ان سے بیعت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بچنے کی بھرپور کوشش یہاں پر کر رہے ہوں گے تاکہ جو ان پر ذمہ داری کا بار ہے وہ نہیں ڈالا جائے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہی بہت ہی خوبصورت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت کا ہمیں ایک خوبی ملتی ہے، جہاں پر وہ کوشش یہ کر رہے ہوں گے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نہ ہوں بلکہ کوئی اور شخص ہوں، ایک عام شخص ہوں، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ شاید ان کو وہ شخص مل جائیں جن کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ گو کہ وہ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ وہی مہدی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق پیشن گوئی کری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ بچ جائیں اور اس شخص کو تلاش کریں جو کہ حقیقتاً مہدی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہی مہدی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم نے بارہا اور دیگر علماء نے بھی اس سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ جو بھی شخص اپنے منہ سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ امام مہدی آخر وقت تک یہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ وہ اس بار عظیم سے بچ جائیں، لیکن لوگ پھر انہیں پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ لوگ مکہ میں انہیں تلاش کریں گے اور پا جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں، آپ کی والدہ فلاں آدمی کی صاحبزادی ہیں، آپ میں فلاں فلاں نشانیاں ہیں، ایک مرتبہ آپ ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لیکن اب اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مگر وہ صاحب کہیں گے کہ میں آپ کا مطلوبہ شخص نہیں ہوں، میں تو فلاں بن فلاں انصاری ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کی ان صاحب تک رہنمائی کرتا ہوں۔ شاید ان کا، ہم نے جیسے کہ ذکر کیا، ان کا خدشہ یہ ہوگا کہ وہ مہدی نہیں ہیں بلکہ کوئی اور شخص مہدی ہیں۔ وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ تلاش کریں، لیکن بہرحال اللہ کو جو منظور ہے وہ ہو جائے گا۔ اس طرح وہ ان کے ہاتھ سے پھر نکل جائیں گے۔ یہ علماء انہیں مدینہ منورہ میں تلاش کریں گے، وہ تو ان سے بچ کر مکہ مکرمہ منتقل ہو جائیں گے۔ تیسری مرتبہ یہ لوگ انہیں مکہ مکرمہ میں رکن یمانی کے پاس پا جائیں گے اور کہیں گے اگر آپ نے بیعت لینے کے لیے اپنا ہاتھ اب بھی نہ بڑھایا تو ہمارا گناہ آپ کے اوپر ہوگا اور ہمارا خون آپ کی گردن پر۔ یعنی یہاں تک یہ بات ہو جائے گی کہ لوگ مننے ماننے پر تل جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی ہاتھ آگے بڑھائیے، بیعت کریں، تاکہ ہم آپ کو پہچان چکے ہیں، اس لیے آپ ہی کی خلافت کا آغاز ہوگا، اور پھر وہ انشاءاللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے۔ چنانچہ وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ جائیں گے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور یہ علماء کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے، پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوں گے جو دن کے شیر اور شب کے راہب ہوں گے۔ بہرحال یہ حدیث ملتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شیعہ سنی حضرات جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی موضوع پر کوشش کر رہے ہیں، ان کی سیرت پر، ان کے حلیے پر، ان کے خاندان پر ریسرچ کر رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں معلومات عام کر سکیں، تاکہ جب ان کا ظہور ہو تو پوری مسلم امہ ان کی قیادت میں متحد ہو کر فتنوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرے۔ آمین۔